Rahman Hashmi, Managing Director Ibadat, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एकेडमिक डेवलपमेंट एंड एडवांस ट्रेनिंग। 2014 में हमने ये सारा सिलसिला स्टार्ट किया था और ये हमारा एक क्लेम है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम है जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। उसकी जो वजह है कि हमने ये सारा सिस्टम सूरह असर से लिया है। सूरह असर को बेस बना के एक एजुकेशनल सिस्टम को लॉन्च किया है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पे पहले ही चल रहा था, लेकिन उसका नाम 4H था। जो इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग चला रहे थे वो 4H, लेकिन जब हमने उसकी मज़ीद रिसर्च की हमारी टीम ने, तो वो पता चला ये सारा सिस्टम सूरह अल असर से लिया गया है। इबादत का स्लोगन है कि पाकिस्तान को तालीमी मैदान में दुनिया में नंबर 1 लाना, ठीक है, करदार साजी करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ लेके आना। बेशुमार स्कूल, 1000 से ज़्यादा स्कूल्स, 1 लाख से ज़्यादा टीचर, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और इस तरह तकरीबन 2-3 लाख पेरेंट्स जो है वो हम ट्रेन कर चुके हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे। ये इबादत का विजन मिशन है कि प्रोफेशन नॉलेज फ़ायदेमंद इलम हो। हमारे पास फ़ायदेमंद इलम नहीं नज़र आ रहा। स्कूल यूनिवर्सिटी से बच्चा फ़ारग होता है तो प्रोफेशन नॉलेज नहीं होता, वो अर्निंग के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा होता है बच्चा ना, और लेजिटिमेट लिवलीहुड रिज़्क़ हलाल का उसका ज़्यादा माइंड नहीं होता। अगर होता भी है तो जिस सिस्टम में वो आता है 90% लोग चेंज होके तो करप्शन की दुनिया में चले जाते हैं। एक्सेप्टेड डीड्स के अमल ऐसे हों, रियाकारी से पाक हों और वो कबूल किए जाएँ। इसी तरह फिर हमारा मिशन भी है और ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इन सारी वैल्यूज़ को लेके हम अपने विजन तक लेके जाते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर किसी अभी दुनिया के किसी भी हिस्से में ये प्रोफिशिएंट नॉलेज यानी फ़ायदेमंद इल्म हो, जिसकी अल्लाह ताला के नबी ने दुआ भी मांगी थी ना, इल्मन नाफ़िअन, कि फ़ायदेमंद इल्म हो, और वह रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन, 100% वो जन्नत में जाएगा, जिसमें ये 3 खूबियाँ होंगी कि उसके बाद फ़ायदेमंद इल्म होगा, उसका रिज़्क़ तैयब होगा और अमल ऐसे करेगा जो कबूल होंगे। तो ये हमने अपने विजन मिशन को लेके आगे चले। नेक्स्ट, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारों में, अच्छे इदारों में हमारे टॉपिक जो है वो बहुत पसंद किए जाते हैं। ड्रॉप आउट बड़ा मसला होता है। हम बताते हैं कि किस तरह रोकना। ये पेशावर का इदारा है। फीसों की अदायगी बहुत बड़ा मसला है, इस पर किसी ने काम नहीं किया। हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं किस तरह वालिदैन बिल बिजली का जिस तरह टाइम से देते हैं, फीसें भी टाइम से देते हैं। ये लाहौर का इदारा है, बहुत बड़ा है, पैराडाइज मॉडल हाई स्कूल। ये फैसलाबाद में हमने उस्ताद खुद मिसाली बनकर बच्चों को मिसाली बना सकता है। ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेटजिकल बेस है। ये बेशुमार ट्रेनिंग्स हैं। फिर कैलीग्राफी के भी हमारी एक टीम है पूरी। बेस्ट पॉलिसीज मेंटेन करना और स्टैंडर्डाइज बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मोस्ट प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को पॉलिसीज बनाने के रूल्स या वो चीज़ें नहीं आती। वो देखा देखी चीज़ें या नेट से देख के बनाते हैं। किस तरह पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये फिर इस तरह स्पिरिट स्कूल, हमारे साथ ब्रांडेड इदारे भी काम करते हैं, ठीक है। स्पिरिट, इस तरह रूट्स, ये मुख्तलिफ इदारे भी हमसे सर्विसेज ले लेते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को करें। ये इदारे ये वो फैसलाबाद में जो मेन हेड हैं उन्होंने हमें बुलाया था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने हमें कि आपके टॉपिक भी ज़बरदस्त हैं, कि अप्रोच किस तरह के इदारे को जल्दी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, पॉजिटिव एंड हाई अप्रोच। फिर स्कूल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हमारा बहुत ज़्यादा हिट जाता है प्रोग्राम। ये मोस्टली इदारे कहते हैं ये टॉपिक हमें दे कि स्कूल को डेवलप करने की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। मेथड तो आते हैं लोगों को, प्लान आते हैं, टेक्निक और स्ट्रेटजी नहीं आती। ये भी हाल ही में फैसलाबाद में हमारा दायरा के मेन ऑफिस में ये हुआ है। दाखिले बढ़ाना, ये हमारे आसिफ साहब बैठे हुए हैं। सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम है, 5-6 ब्रांचेज हैं इनकी, ये भी काफ़ी बड़ा इदारा है। और इस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के चीचा वतनी, साहिवाल, KPK, मुख्तलिफ जगहों पे जाके इबादत जो अपनी सर्विसेज देती है। कोरोना में हमने टॉपिक चलाए थे कि घर को स्कूल का दर्जा दिया था और वालिदैन को टीचर बना के हमने एक तो बच्चों का टाइम जो है वो हर्ज होने से बचाया और एक फीस कलेक्शन की कोरोना में। घर को स्कूल का, घरों में हम गए, वालिदैन को बोला कि किस तरह आप घर में क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन किस तरह हम आएंगे और आप किस तरह इनको डील करेंगे। पेपर वालिदैन को दिए, क्वेश्चन पेपर वालिदैन ही देते थे, निगरानी भी वालिदैन करते थे।
وہ پیپر پھر سبمٹ کرواتے تھے, ایک حلف نامہ ہم نے لیا کہ آپ فیور نہیں کریں گے, اور یہ بڑا اچھا رسپانس ملا اس سے, والدین بڑے خوش ہوئے کیونکہ کورونا میں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی, فرسٹ ٹائم ہوا تھا نا یہ سارا معاملہ, تو عبادت نے پھر اس کو اپنے اداروں کو یہ سروسز دی. کریکٹر بلڈنگ ویسے ہی ہمارا ایک بہت بڑا معاملہ ہے, یہ سب سے بڑا ہے کہ ہم کریکٹر بلڈنگ کے ایسے مینول یا ایسی ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیزائن کی ہیں جس سے بچہ جو ہے ٹرانسفارمیشنل موڈ میں کام کرتا ہے, یعنی اس میں ریئل چینج آتی ہے, نہ کہ وہ پولیس آفیسر بن کے یا ادھر کوئی واردہ میں جا کے تو پھر کرپٹ بن جائے نا, گزرتا وہ اسکول سے ہی. ہمیں یہ سوچ کیوں آئی کہ ہم اس پہ کام کریں, کنسلٹینسی پہ آئیں یا اسکولوں کو دیکھیں؟ تو جب ہم نے رینکنگ دیکھی, جب میں نے دیکھی, یہ میرا 2018 کی ورلڈ رینکنگ, یہ دیکھیں پاکستان 94 نمبر پہ ہے, یہ 18 میں, ابھی اور آگے جا چکا ہے, میرا 125 پہ آ چکا ہے, انڈیا 34 پہ ہے, یہ سوئٹزرلینڈ, سنگاپور, فن لینڈ, نیو یارک, یہ کچھ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ اکثر رہتے ہیں. تو ہمیں بڑا یہ عجیب لگا پاکستان اتنا آگے کیوں ہے. اور ابھی مزید, ابھی میں نے پچھلے دنوں کچھ, یہ تو میرا 18 کی رپورٹ ہے, وہ 21 کی میں نے دیکھی ہے, 125ویں نمبر پہ آ چکا ہے. تو ہم نے دار ارقم والوں کو بھی بولا کہ آپ کی اتنی برانچیز ہیں, روٹس والے بیکن ہاؤس ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, کیوں رینکنگ میں آپ لوگ, ایک اسکول ہو تو رینکنگ میں بڑا اثر کر سکتا ہے, آپ کے پاس تو اتنی برانچیز ہیں. تو اس پہ پھر ہم نے جب سارا سسٹم لانچ کیا نا, تو ہم نے روٹ کاز پہ گئے, یعنی پرابلم کی وجہ کیا ہے, پاکستان کیوں رینکنگ میں, کوئی بھی رینکنگ دیکھیں آپ, امریکہ بھی کرتا ہے اور بھی لوگ کرتے ہیں, پاکستان 100 نمبر 120ویں 30ویں نمبر پر ہی ہے ایجوکیشن کوالٹی میں. ہم نے پھر اس پہ جب ریسرچ کی تو اصل جو چیز سامنے آئی وہ آگے میں آپ کو کرتا ہوں, شیئر کریں جی. عبادت پھر کیوں ڈیولپ کی, ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں ایجوکیشن ہے ہی نہیں. جب ریسرچ کی کہ پاکستان میں ایجوکیشن ہے تو پھر ہمیں پتا چلا ایجوکیشن نہیں ہے. ہماری ایک ٹیم بیٹھی, اسکالرز بیٹھے, اس میں ٹرینر تھے, ایجوکیشنسٹ تھے, کنسلٹنٹ تھے, پروفیسر تھے, ریسرچر تھے. ہم نے یعنی کہ اس کو کوئی 1 ماہ لگایا کہ وجہ کہ ہم رینکنگ میں لے کے آئیں گے, ویسے بھی عبادت کا ویژن بھی تھا. تو جب پھر ہم نے بھی بڑی سر درد ہوئی کہ پاکستان میں تو ایجوکیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, تو ہم نے کہا پھر یہ کیا ہے جو اسکول والے دے رہے ہیں, وہ پھر پتا چلا یہ کوالیفیکیشن ہے, کہ there is much difference between qualification and education. qualification اور education میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی ڈاکٹرز بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, یعنی کوالیفائی کر رہے ہیں, پولیس آفیسر بنا رہے ہیں, آرمی آفیسر بنا رہے ہیں. تو ایجوکیشن شروع ہوگی تو ہم رینکنگ میں آئیں گے نا. پھر مزید ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں 4H کا فارمولا ملا, انٹرنیشنل لیول پہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے, ریسرچ کی تو یہ سورہ اثر تھی. پھر ہم نے اس کو ساری ڈیزائننگ کی کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس کی اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ان 4 چیزوں پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اور اسی کی بیس پہ ٹوٹل پھر ہم نے ایجوکیشن کو ڈیولپ کی, پورے اسلامک ڈومین پہ انٹرنیشنل اور نیشنل اسکالرس کے ساتھ بیٹھے, انہیں پھر ہم نے اپنا مسئلہ بتایا کہ یہ ہمیں سورہ اثر پہ ایک سسٹم ڈیزائن چاہیے جو اسکولوں میں لانچ کریں, کیونکہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیہ, جتنی بھی برانچیں ہیں کسی کی اسے اپنی برانچ کے بچوں کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک کا. تو اسکول والے کیسا دے پائے گا اپنے 10 12 15 ہزار بچوں کا. ہمیں تو سمجھ لگ رہی ہے کہ قیامت والے دن اپنا حساب دینا مشکل ہے نا, پرسنل, تو لوگوں کا کیسے دے گا, اسٹوڈنٹ کا کیسے دے گا, اور دینا پڑے گا کیونکہ حدیث ہے, پیسے بھی دے رہا ہے وہ اس کے بدل, یہ تو ڈبل ہو گیا کہ وہ پیسے لیتے ہیں. میں ٹھیک کرتا ہوں بچے, اور اسکول کا مطلب تربیت گاہ ہے, ڈکشنری میں بھی اس کا اردو ترجمہ تربیت گاہ لکھا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی. اور ویسے بھی اگر یہ 4 چیزیں نہ ہو تو بچے کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی, اور سب سے زیادہ وقت وہ اسکول میں گزارتا ہے, کالج اور یونیورسٹی میں اتنا ٹائم نہیں گزارتا, 12 13 سال اسکول میں گزرتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ نظام ہم نے دیکھے, کسی جگہ پہ 4H, کسی جگہ پہ اس کو رکھا, کسی کو اس طرح کس طرح, یہ ہر کوئی ملک اپنے حساب سے چلا, وہ 4H ہی رہا تھا. صرف پاکستان واحد ملک تھا جو 4H پہ کام ہی نہیں کرتا, وہ صرف 1H پہ, ٹھیک ہے, نمبر آ جائے بس. ہمارے یہ اوپر والا H تھا, کوگنیٹیو ڈومین, رٹا نمبر بورڈ میں پوزیشن, رٹا نمبر بورڈ میں پوزیشن, کہ میڈیکل میں داخلہ لینا اتنے نمبر چاہیے, انجینئرنگ میں جانا نمبر, بس 1H پہ. تو 3H ہی پہ کام ہی نہیں ہو رہا تھا. تو پرسنالٹی نہیں پاکستان میں لوگوں کی کمپلیٹ ہو رہی, اور اس لیے رینکنگ جب آتی ہے تو صرف ہم 1H پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں.
تو ظاہر ہے پیچھے ہی آنا، 3 تو کام ہی نہیں شروع ہوئے. اس پہ پھر مزید ورکنگ کر کے ہم یہ چیزیں نکالیں کہ اصل میں یہ ساری 4x کی آگے سورہ اثر کی یہ سمجھے تفسیر ہے آگے. نیکسٹ پیج. اچھا کوئی کویشچن ہے تو ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. نوٹ کر رہا ہوں. ہم جی ٹھیک ہو بات رک گئی ہے تو آپ چلے چائے نہیں اٹس اوکے. یہ آپ چائے کے ساتھ ساتھ نہیں اٹس اوکے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ڈفرینس بٹوین کوالیفیکیشن اینڈ ایجوکیشن فرسٹ ٹائم ہم نے بڑے فارم پہ بتایا. ٹھیک ہے. اس میں بیکن ہاؤس، روٹ کاز، دار تم سارے موسٹلی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا جی آپ لوگ کوالیفیکیشن دے رہے ہیں، ایجوکیشن نہیں. فرق انہیں بتایا کہ کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کا کیا فرق ہے. کہ ایجوکیشن کی تو ڈیفینیشن پھر ہم نے 1000 سے زیادہ ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے نیٹ پہ، ہم نے ایک نکالی کہ ایجوکیشن از اے پروسیس وچ چینج دا نیگیٹو تھاٹس انٹو پازیٹیو تھاٹ. کہ تعلیم تو ایک ایسا عمل، اور یہ واحد ڈیفینیشن ہے جس پہ مسلم اور نان مسلم اسکالر دونوں ایگری کرتے ہیں کہ یہی ہے ایجوکیشن. تو یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ ایک بچہ چغلیاں نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ وعدہ خلافی نہ کرے، یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو ایجوکیشن تو ہے یہ کہ نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو میں بدلتی ہے. لوگوں کا فائدہ سوچنا، اپنے سے زیادہ فائدہ سوچنا. سوسائٹی میں باہر نکلے تو کہتے ہیں نیکی نہیں کرنی، یار نیکی نہ کسی سے کرنا، مارے جاؤ گے ہمیں. تو یہ چیزیں ساری مل رہی ہیں سیکھنے کو. تو اٹس مین ایجوکیشن کا پروسیس پاکستان میں سٹارٹ ہی نہیں ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ رینکنگ میں پیچھے کیوں ہے. وہ جو میں نے پیچھے رینکنگ بتائی، ایک تو 4H کا مسئلہ نظر آیا، دوسرا ہمیں پتا چلا کہ لوگوں کو میتھڈ، ٹیکنیک اور اسٹریٹجی کے فرق کا نہیں پتا. یعنی پاکستان پورے کا پورا بڑے سے بڑا ادارہ بھی میتھڈ پہ چل رہا ہے، جبکہ موسٹلی دنیا جو ہے وہ اسٹریٹجی پہ آ چکی ہے. بلکہ اب تو کئی جو ہے وہ اسمارٹ اسٹریٹجی پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ابھی بھی ٹیچنگ میتھڈ پڑھائے جاتے ہیں، ٹیچنگ ٹیکنیک نہیں. میں نے بے شمار گوہر، آفاق، مختلف پبلشر سے بے شمار کئی دفعہ ٹریننگ دے چکا ہوں. کہتے سر ٹیچنگ ٹیکنیک سکھاتا ہی نہیں کوئی. انہیں پتہ نہیں بی ایم پی اور بی ایم ٹی جو پاریا مونٹیسری نے یوز کی تھی ٹیکنیک، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ اس نے کس طرح 10 ٹیکنیک یوز کر کے سلو لرنر کو ٹاپر بنا دیا تھا. اس نے میتھڈ نہیں یوز کیے تھے، ٹیکنیک یوز کی تھی. اب تو دنیا اسٹریٹجی پہ آ گئی ہوئی ہے. پھر ورک کیا ہم نے، میتھڈ کو آف کیا، ٹیچنگ میتھڈ چھوڑ دیا ہم نے کہ یہ نہیں ٹیچر کو سکھائیں گے. پھر تو بہت دیر لگ جائے گی ہمیں رینکنگ میں. ہم نے ٹیکنیک سے سٹارٹ لیا. ٹیچرز کو ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک بتائیں. 10-12 مین مسئلے تھے. نمبر 1، بچہ چھٹیاں بڑا کرتا ہے. اب نے اس کی ٹیکنیکس بنائی. اب تو ہم نے الحمدللہ اسٹریٹجی بنا لی ہوئی ہے، لیکن میں اس وقت کی بات، بچہ لیٹ آتا ہے، بچہ ہوم ورک نہیں کرتا، بچہ تنگ کرتا ہے، بچہ شرارتیں کرتا ہے، بچے کی فیس ٹائم سے نہیں آتی، بچے کی کاپیز پوری نہیں ہوتی، بچہ یونیفارم ٹھیک نہیں پہن. 10-12 کمپلینس کے علاوہ کسی ٹیچر کی کوئی زیادہ کمپلین ہمیں نہیں ملی. ہم نے وہ 10-12 پوائنٹ پکڑے. جی سر آپ کہہ رہے ہیں سر، میں پوچھ لیتا ہوں. میں یہ جیسا آپ نے میتھڈ سے ہم لے کے جا رہے ہیں ٹیکنیک پہ اور اس کے بعد اسٹریٹجی پہ، تو آپ کے ذہن میں کیا ڈفرینس ہے میتھڈ اور ٹیکنیک؟ میں بتاؤں گا. میتھڈ جو ہوتا ہے، یہ اگر میں اردو ترجمہ بتاؤں گا تو زیادہ سمجھ لگ جائے گی. میتھڈ کہتے ہیں طریقہ کار کو، جو روزمرہ زندگی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ میتھڈ ہے. مثال دے دیتا ہوں. آپ یہ جو چائے پی رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے میتھڈ سے بنی ہے. میں اگر یہ چائے بنا کے لاؤں گا نا تو آپ بولیں گے سر یہ چائے میں نے زندگی میں پہلے نہیں پی، اتنا ٹیسٹ کیسے آ گیا. میں میتھڈ یوز نہیں کروں گا، میں ٹیکنیک یوز کروں گا. ٹیکنیک جو ہے یا اسٹریٹجی، میتھڈ طریقہ کا، ٹیکنیک فن، اور اسٹریٹجی حکمت عملی کو کہتے ہیں. 2-4 ایگزامپل دے دیتا ہوں، سمجھ لگ جائے گی. طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کرنے کے لیے کہا تھا کشتیاں چلا دو نا. اب اس سے پہلے بھی آئے تھے وہ جرنیل، وہ ہار کے چلے گئے تھے نا، وہ میتھڈ یوز کر رہے تھے. اب ٹیکنیک یا اسٹریٹجی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عام طور پر پہلے زندگی میں استعمال نہیں ہوئی ہوتی. اب وہ کشتیاں آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے جنگ میں نہیں چلائی تھی، یہ فرسٹ ٹائم طارق بن زیاد نے کہا تھا، تو اس نے اسٹریٹجی یوز کی تھی. حالانکہ اسٹریٹجی عام لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی. اس کے جرنیل بھی کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا، پہلے تو ہم بھاگ جاتے تھے، اب کشتیاں جل گئی تو اب تو بھاگ بھی نہیں سکیں گے. عام طور پر اسٹریٹجی کو نہیں مانتے. جب ہم نے پاکستان میں اسٹریٹجی لانچ کی تو اسکول والوں نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا کہ سر یہ تو بڑا ٹف کام ہے. یہ تو کیونکہ اسٹریٹجی ہر بندہ اس کا لیول ہائی ہونا چاہیے، وہ مانے گا اسٹریٹجی.
جس طرح طارق صلح حدیبیہ اسٹریٹجیکل بیس تھی، وہ حضرت عمر بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہمارا بندہ مدینہ میں جائے گا تو واپس نہ کیجیے گا، مدینے کا آئے گا تو کر لیجیے گا. یہ ذہن نہیں مانتا کہ انڈیا کا کوئی فوجی آئے تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا فوجی جائے تو واپس نہ کرنا. اسٹریٹجی کو عام طور پر ذہن نہیں مانتا، لیکن اسٹریٹجی کے رزلٹ بہت زبردست ہوتے ہیں. اسٹریٹجی کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ٹائم پیریڈ کم لیتی ہے ڈیولپمنٹ میں، اور ایک جو ہے یہ اس کے نتائج بہت زبردست ہوتے ہیں. اس پہ ٹائم لگتا ہے، میتھڈ پہ بھی. ہمارے پورے جتنی بھی ساری برانچیز ادارے رقم جتنے بھی ادارے سارے میتھڈ پہ چل رہے ہیں. اس وجہ سے تو رینکنگ پیچھے آتی ہے. اگر وہ ٹیکنیک پہ بھی آ جائے تو بہت جلدی آگے آ جائیں گے. لا رہے ہیں عبادت نے شروع کر دی ہے مختلف، میں نے بولا نا جا کے لوگوں کو ذہن ہلایا کہ آپ ٹیکنیک پہ آئیں، بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ادارے اسٹریٹجی پہ آئیں، پھر تو ہماری رینکنگ بہت اور آگے چلے گی. کلیئر ہے؟ کلیئر. فرسٹ ایکشن پلان ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے 1 ایئر کا، ہم کسی بھی ادارے سے نا 1 سال کا ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس میں ہم ٹوٹل اسٹریٹجیکل پہ آتے ہیں، ٹیکنیک اور اسٹریٹجی پہ. وہ 1 سال میں ادارہ ہمیں بھی دیکھتے ہیں، ہم ادارے کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں ہم ایک فرسٹ ایکشن پلان دیتے ہیں. میں آگے آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ کوئی بھی ادارہ 1 سال میں 6 ماہ میں، کیونکہ امپلیمنٹ اس نے کروانا ہوتا ہے. ہم جاتے ضرور ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، لیکن امپلیمنٹ اس کی مین مینجمنٹ پرنسپل، وائس پرنسپل یا کوآرڈینیٹر نے کروانا ہوتا ہے. اگر وہ فرسٹ ایکشن پلان لانچ کر لیتے ہیں تو وہ سمجھے کہ ایک بورڈ کی رینکنگ اسی ٹائم بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جیسے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس ٹوٹل سسٹم کو جو ہم نے نام دیا ہے سیس کا نام دیا ہے، اسکول آٹومیشن سسٹم. ٹیچر چلے جاتے ہیں تو اسکول پریشان، کوئی بچہ ہٹ جاتا ہے تو اسکول پریشان، پرنسپل چھوڑ دیتے ہیں تو اسکول پریشان. اسکول بہت ساری پریشانیاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، خاص طور پر اس کا ڈائریکٹر. ہم نے اس کی پریشانیوں سے نکالا ہے کہ یہ آٹومیشن سسٹم ہے، اس میں پرسنالٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے یا جائے اس کی پرسنالٹی سے نہیں پڑتا. اس نے آگے سسٹم کو فالو کرنا ہے تو وہ خود ادارہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اس کی کچھ ایگزامپل ہیں. عبادت اسمبلی، یہ ہم نے انٹرنیشنل اسکالر سے سیٹ کروائی. ہماری اسمبلی ہی جو ہے وہ ایک بچے کی پرسنالٹی کو بہت آگے لے جاتی ہے. یعنی ہم نے ایک ایک چیز ہمارا چوکیدار سے لے کے مائکرو لیول پہ ہم جا کے کام کرتے ہیں. ٹیچنگ ٹیکنیکس جو میں نے بولا تھا کہ یہ نہیں سکھا رہے پاکستان میں، میتھڈ سکھا رہے ہیں. ہم نے اس کو ٹیکنیک 36 ٹیکنیکس جو ہیں انٹرنیشنل لیول کی ہم نے ساری سیٹ کی، اور یہ ٹیچر جب سیکھتی ہیں پریکٹیکل کرتی ہیں تو وہ مارتی نہیں. ہمارے سسٹم میں مارنا، ڈانٹنا، شکایت لگانا اور لاڈ پیار کرنا منع ہوتے ہیں ٹیچر کو، کہ یہ 4 چیزوں سے ہٹ کے اپنے بچے سے. تو ٹیچرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے مارنا بھی نہیں باؤنڈ ہوں، ڈانٹنا بھی نہیں باؤنڈ ہوں، شکایت بھی نہیں لگانی باؤنڈ ہوں، اور پیمپرنگ جسے غلط لاڈ پیار کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ٹیچرز کی سوچ بند ہو جاتی ہے پاکستان کی. مجھے اور بھی آؤٹ آف کنٹری بھی ذرا موقع ملا ہے تو میں نے وہاں سے بھی یہ پھر چیزیں سیکھی تھی. باقی جس طرح عبادت کا ایڈمیشن پروسیجر ہے، ہمارا بہت زبردست ایڈمیشن پروسیجر اور ہائرنگ پروسیجر ہوتا ہے. 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ادارے خراب ہوتے ہیں. ان کا ایڈمیشن پروسیجر سیٹ نہیں ہوتا، ایسے بچوں کو لے لیتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں، یا ہائرنگ کا پروسیجر نہیں سیٹ ہوتا. تو ہم اس سسٹم پہ ہائرنگ کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک، فارمیٹیو اور سمیٹیو. یہ اتنا زبردست سسٹم ہے کہ اس سے ادارے کی 90% سے زیادہ پریشانیاں ایڈمیشن یا ہائرنگ میں ختم ہو جاتی ہیں. سر یہ آپ نے جو اسکول آٹومیشن کی بات کی ہے، SAS کی بات کی ہے، تو ظاہر ہے آٹومیشن سسٹم میں جو ہے نا ٹیکنالوجی انوالو ہے، جس میں آپ چیزوں کو ٹیکنالوجی سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کچھ آپ آٹومیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسکول کا؟ یہ وہ ٹیکنالوجی مراد نہیں ہے، اس سے کیا سسٹم مینول ہے. مثال کے طور پر آپ ہمارے اسکول کے پرنسپل ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نہیں کل سے آ رہا نا. اب پوری چیزیں تو آپ پہ بیس کرتی تھی نا، چھٹیاں ہو رہی ہیں کووڈ کی، پیپر لینے تھے، ڈیٹ شیٹ بنانی تھی، تو آپ نے ہمیں اچانک کہہ دیا. اکثر ہوتا ہے 1000 روپیہ زیادہ ملا، 2000 زیادہ ملا تو بہانے لگا کے نا اسکپ کر دیتے. ہمارے اداروں کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے وہ اگلے کام کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے. وہ ایسے ہی جیسے پنکھے کا بٹن دبانا ہے، بس آپ نہیں دبائیں گے تو یہ دبا لے گا. یعنی آٹومیشن سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ایک کام یا ایک بندہ مس ہے تو آٹومیٹکلی کوئی دوسرا اس کو کر رہا ہے، دوسرا کر لے گا.
آپ اس سینس میں آٹومیشن میں اس سینس میں وہ جو ٹیکنالوجی کی آٹومیشن آٹومیشن تو جنرلی تو یہ اس کا نہیں، یہ نہیں، بنتا ہے کہ آپ چیزوں کو آٹومیٹ اب سافٹ ویئر یا اس طرح وہ ہے نہیں، وہ نہیں آٹومیٹ کر ٹھیک ہو گیا نہیں، یہ وہ ہے جس طرح اسلام کو آپ کہہ لیں، اسلام آٹومیشن سسٹم ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی دوبارہ آئیں گے میں نماز سیکھوں گا تو پھر پڑھوں گا. نو، آٹومیٹ نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بھی مل سکتا ہے آپ کو اور جینون مل سکتا ہے نا اگر آپ تھوڑی سی. یہ آٹومیشن سسٹم ہے قرآن کا. ٹھیک ہو گیا، یہ سافٹ ویئر نہیں ہے کوئی لیکن ہے آٹومیشن سسٹم. ٹھیک ہو گیا. اس طرح جس طرح دو میں نے بولا نا پرابلم زیادہ نظر آتی ہیں اداروں میں، ایک ہائرنگ کی اور ایک جو ہے ایڈمیشن کی. یہ سیٹل یہ اس کا سسٹم جو ہے وہ زبردست ہو. فیس کا بہت بڑا مسئلہ تھا، پھر ہم نے اس پہ ریسرچ کی، بیٹھے 15 سے 20 ہم نے اسٹریٹجی بنائی. الحمدللہ ہمارے کئی ادارے انہوں نے کرونا میں بھی 80% فیسیں اکٹھی کی ہیں. یہ بہت بڑا ایک ریکارڈ تھا 80% کا کہ انہوں نے اکٹھی کر دی. کرونا میں بہت سارے لوگ 10-20% کر پائے. پھر ہم نے اسٹریٹجی میں SIS نکالا، سیلف امپرومنٹ سسٹم. اس سے بچہ جو ہے نالائق بچہ بھی خود ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اسے کہنا نہیں پڑتا. سلو لرنر بچے کی اتنی پرابلم ہے، مار پڑتی ہے، گھر والے تنگ ہوتے ہیں، ٹیچر تنگ ہوتا ہے، اسکول تنگ ہوتا ہے، رزلٹ خراب کرتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، اس کی شکایت، اس کو ایک نا نیچا دکھا دیا جاتا ہے. ہم نے یہ دو سسٹم ایک ایسے اسٹریٹجیکل نکالے ہیں کہ نالائق سے نالائق بچہ تھوڑا سا اس کا مائنڈ کام کرتا ہو، پاگل نہ ہو نالائق، سلو لرنر ہو. تو یہ دو سسٹم اس پہ لگا دیے. اسٹریٹجیکل سسٹم ہے، وہ کسی کے کہے بغیر پڑھنا شروع کر دے گا. اسے خود سیلف اس کے اندر آ جائے کہ مجھے تو پڑھنا چاہیے، میں تو غلط تھا جو نہیں پڑھ رہا تھا. یہ دو سسٹم اسے پڑھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مارے ڈانٹے اور شکایت لگائے بغیر. پھر ہاؤ ٹو گیٹ انرولمنٹ، داخلے زیادہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ادارے کو چاہیے تھا، اس کی ہم نے اسٹریٹجیز بنائی. اور ڈراپ آؤٹ بڑا ہو جاتا تھا لوگوں کا، وہ محنت کرتے تھے بچوں پر، دوسرا ادارہ لے گیا یا فیس کم آ گئی یا گورنمنٹ میں چلے گئے، کچھ ایسا کر. اس پہ بھی پھر ہم نے اسٹریٹجیز بنا دی کہ ادارے کی مائنر سے مائنر ڈراپ آؤٹ ہو، یعنی اس کی جینوئن کوئی وجہ ہو تو وجہ، ادروائز نہ. پھر سزا کا بڑا تھا، مار سے نہیں ٹیچر ہٹ رہے تھے، منع کرنے کے باوجود پھر شکایت آ جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی. تو ہم نے ایک پازیٹیو پنشمنٹ کا ایک سلسلہ نکالا کہ اگر آپ نے کوئی سزا دینی ہی ہے تو جس طرح اسلام ہمیں پازیٹیو پنشمنٹ سکھاتا ہے آپ وہ پازیٹیو پنشمنٹ دیں. اس کی ہم نے پھر اسٹریٹجی بنائی، اپریسیشن لسٹ بنائی اور پازیٹیو پنشمنٹ بنائی. اس سے ٹیچر ریلیکس ہو گیا. وہ جو اس کے ذہن میں تھا نا، کیونکہ اسے ٹیکنیک نہیں آتی تھی اس لیے وہ مارتا تھا، اسے سکھائی نہیں گئی تھی. تو یہ پازیٹیو پنشمنٹ یہ بھی تقریباً 15 سے 20 ہیں، یہ بڑی زبردست ہے. اس سے پھر بچہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے جس ٹریک پہ آپ لانا چاہتے ہیں. نہیں جی، میں نے آپ کو جنرل بریفنگ دے دی ہے. کسی بھی چیز پہ ایک دفعہ دوبارہ